बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। हज़रात, मेरी गुफ्तगू का मरकज़ी मौजू है फ़िक्री सबात, और इससे मिलते यानी इससे ताल्लुक़ रखने वाले अल्फाज हैं जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है। फ़िक्री जुमूद, फ़िक्री हरकत व जुस्तजू और फ़िक्री फ़रार। तो फ़िक्री सबात पर गुफ्तगू करते हुए इन मुताल्लिक़ा अल्फाज को भी या इन चीज़ों को भी एड्रेस करना ज़रूरी है। फ़िक्री सबात और फ़िक्री जुमूद में क्या फ़र्क है, और जब हम फ़िक्री सबात कहते हैं तो कहीं इससे फ़िक्री जुमूद तो मुराद नहीं होता है, ये बात जानना ज़रूरी है। फ़िक्री जुमूद का मतलब ये है, फ़िक्री जुमूद का मतलब ये होता है कि हमने एक मौक़िफ़ को इख्तियार किया या एक मौक़िफ़ हमको विरासत में मिला या किसी इत्तिफ़ाक़ी हादसे के नतीजे में हम उस तक पहुँच गए, और उसके बाद हम ये तय कर लें कि इस मौक़िफ़ से किसी भी सूरत में इस मौक़िफ़ पर नज़र-ए-सानी नहीं करना है, इस मौक़िफ़ पर किसी भी सूरत में नज़र-ए-सानी नहीं करना है, और कोई दूसरा मौक़िफ़ चाहे कितने ही दलाइल के साथ हमारे सामने आए, हम उसकी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखेंगे। हमने एक मौक़िफ़ को इख्तियार कर लिया है, अब ये मौक़िफ़, इस पर गुफ्तगू नहीं होगी, न इस पर मज़ीद अब कोई बहस व तहक़ीक़ होगी। तो एक ये फ़िक्री जुमूद है, फ़िक्री जुमूद। फ़िक्री सबात फ़िक्री जुमूद को नहीं कहते। फ़िक्री सबात ये है कि आपने पूरे गौर व फिक्र के बाद दलाइल की रोशनी में एक मौक़िफ़ को इख्तियार किया है, और उसके बाद फिर आप इस बात के लिए भी हमेशा तैयार हैं कि अगर कोई और मौक़िफ़ और ज़्यादा ताकतवर दलाइल के साथ सामने आता है, और इस मौक़िफ़ को जिसको हमने पूरे गौर व फिक्र और दलाइल की रोशनी में इख्तियार किया है, इस मौक़िफ़ की कमज़ोरी हमारे ऊपर वाज़ेह हो जाती है, तो हम उस ताकतवर मौक़िफ़ को कबूल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इससे मुताल्लिक़ एक लफ्ज़ है फ़िक्री तज़ब्ज़ुब। फ़िक्री तज़ब्ज़ुब में कैफियत ये होती है कि आदमी को किसी मौक़िफ़ पर इत्मीनान होता ही नहीं है, वो एक अजीब मखमसे का शिकार होता है। कभी उसको ये सही नजर आता है, कभी उसको ये सही नजर आता है, कभी वो इधर मुतवज्जे होता है और कभी वो उधर मुतवज्जे होता है, और किसी मौक़िफ़ पर रहते हुए भी उसको ये बेचैनी रहती है कि लगता है मेरा मौक़िफ़ गलत है। तो एक ये एहसास कि मेरा मौक़िफ़ गलत है जो मैंने इख्तियार किया, और एक मुसलसल एहसास, ये फ़िक्री तज़ब्ज़ुब है और फ़िक्री बेचैनी है। एक चीज़ है फ़िक्री फ़रार, जो फ़िक्री जुमूद के नतीजे में पेश आता है कि जब आपने ये तय कर लिया कि मुझे दलाइल से लेना देना नहीं है, बल्कि मैंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है खुद से या किसी शख्सियत से मुतासिर होकर, या मुझको किसी तरह से विरासत में मिला है या किसी और ज़रिए से मुंतकिल हुआ है, इस फ़िक्र के बारे में अब मुझे मज़ीद गौर व फिक्र नहीं करना है इस मौक़िफ़ के बारे में। तो ये फ़िक्री फ़रार भी है कि आप ये तय कर लें कि मुझे फ़िक्र नहीं करना है, बल्कि जो मौक़िफ़ मुझे मिल गया है मुझे उसी पर हमेशा जमे रहना है और गौर व फिक्र के अमल को बंद कर देना है। तो ये फ़िक्री फ़रार है, फ़रार। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं जो इंसानों के दरमियान पाई जाती हैं। जब हम फ़िक्री सबात की बात करते हैं तो हमको ये मानना चाहिए कि हम फ़िक्री जुमूद के कायल नहीं हैं। देखिए, फ़िक्री जुमूद, फ़िक्री फ़रार, इन दोनों सूरतों में हक़ की इशाअत नहीं हो पाती। हक़ की इशाअत के लिए ज़रूरी है कि फ़िक्री जुमूद टूटे और फ़िक्री फ़रार ख़त्म हो।
یہاں پر ایک چیز سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ اگر آپ نے اپنے موقف پر اگر آپ نظر ثانی کے قائل نہیں ہیں، اگر آپ اپنے موقف پر بار بار غور و فکر کرنے کے قائل نہیں ہیں، اور اگر آپ دوسرے کے موقف کو، اس کے دلائل کو سننے کے قائل نہیں ہیں، تو پھر آپ کو یہی حق دوسرے کو بھی دینا پڑے گا کہ وہ بھی اپنے موقف پر گفتگو کرنے کا قائل نہیں ہو، اور وہ بھی آپ کے دلائل سننے کا قائل نہیں ہو۔ اگر آپ یہ حق دوسروں کو دیتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کا کوئی حق نہیں رہتا ہے، اور اگر یہ حق آپ دوسروں کو، مطلب اگر آپ دوسروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ غور و فکر کریں اپنے موقف پر، تو آپ کو اپنے آپ کو بھی، اپنے اوپر بھی اس بات کو واجب کرنا ہوگا کہ آپ بھی اپنے موقف پر غور و فکر کرتے رہیں۔ دیکھیے، جسے اپنے موقف کی حقانیت پر پورا اطمینان ہوتا ہے، پورا یقین ہوتا ہے، جسے اپنے موقف کی حقانیت پر پورا یقین اور پورا اطمینان ہوتا ہے، وہ غور و فکر سے بھاگتا نہیں ہے، بلکہ وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہے کہ میں بھی غور و فکر کروں گا اور تم بھی غور و فکر کرو، میں بھی اپنے موقف پر غور و فکر کرتا ہوں اور تمہیں بھی اپنے موقف پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں، اور سب مل کر حق کی جستجو کریں، اور جس کو حق مل جائے وہ دوسرے کو بتائے، اور جس کو یہ یقین ہو کہ اس کے پاس حق ہے وہ دوسرے کو اس سے باخبر کرے۔ تو یہ چیز، یہ آزادی ضروری ہے، اور یہ مساوات ضروری ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ مثال کے طور پر آپ یہ کہیں، میں نام کے ساتھ کہتا ہوں، آپ یہ کہیں کہ جماعت اسلامی کے جو افراد ہیں، ایس آئی او کے جو افراد ہیں، وہ تو اپنے موقف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں، اٹل رہیں، اس پر کوئی غور و فکر کی بات نہیں کریں، کوئی گفتگو نہیں کریں، اور تبلیغی جماعت والوں سے یہ کہیں کہ ہم تمہیں اپنے موقف کی طرف بلاتے ہیں، تم اپنے موقف پر نظر ثانی کرو اور غور و فکر کرو، کیا پتہ تمہارا موقف غلط ہو، اور ہم دلائل دے رہے ہیں تمہارا موقف غلط ہونے کے اور اپنے موقف کے زیادہ صحیح ہونے کے۔ تو یہ مساوات نہیں ہے، یہ برابری نہیں ہے، یہ ہٹ درمی ہے کہ ہم نے تو یہ تسلیم کر لیا کہ ہم صحیح ہیں اور ہمارے موقف پر ہم نظر ثانی نہیں کریں گے، لیکن آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے موقف پر نظر ثانی کریں، اپنا موقف بدلیں اور ہمارے موقف کو اختیار کریں۔ تو یہ ہٹ درمی غور و فکر کی دنیا میں نہیں چلتی ہے۔ اسی لیے فکری ثبات کا مطلب یہ فکری جمود ہرگز نہیں ہے، اور ہمیں اپنے افراد سے یہ توقع ہرگز نہیں کرنی چاہیے کہ وہ بالکل آنکھ بند کر کے جس موقف کو اختیار کیا ہے اس پر جمے رہیں گے۔ ہم آنکھ بند کرنے کا مطالبہ اگر اپنے افراد سے کرتے ہیں تو یہ صحیح نہیں کرتے ہیں۔ نہ ہمیں آنکھ بند کرنے کا مطالبہ کرنا ہے، نہ دماغ پر تالے لگانے کا مطالبہ کرنا ہے، یہ مطالبہ غلط ہے۔ اور تبھی ہم اس پوزیشن میں آئیں گے انصاف کے تقاضے کے تحت کہ ہم دوسروں سے یہ مطالبہ کریں کہ وہ ہمارے موقف کو دیکھیں، جانچیں اور ہمارے موقف کو، دلائل کو سنیں، اور پھر صحیح ہونے کی صورت میں اس کو اختیار۔ ایک زمانے میں اسرار عالم صاحب کی کتابیں سامنے آئی ایک کے بعد ایک منظر عام پر، جس میں تحریک اسلامی کے اوپر سخت تنقیدیں تھیں، اور ایس آئی او کے اور تحریک اسلامی سے وابستہ افراد کے اچھا خاصا گروپ جو ہے وہ ان سے متاثر ہو گیا اور تحریک سے بدگمان ہو گیا کہ یار یہ تو بات واقعی ان کی صحیح لگتی ہے، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ہم سب کسی یہودی سازش کا شکار ہیں اور کسی گڑبڑ میں مبتلا ہے، یہ سب تحریکیں جو ہیں یہ گڑبڑ لگتی ہیں۔ تو کیا ہوا کہ ایک گروہ جو ہے وہ اس تذبذب کا شکار ہو گیا۔ پھر کیا ہوا، اس پر میں آگے گفتگو کروں گا۔ اسی طرح سے ابھی کیا ہو رہا ہے کہ
जावेद अहमद गामदी साहब के वीडियोस और तकरीरें सुनकर और जो उनकी इस्लामी तहरीक पर जो तनकीदें हैं उनको सुनकर हमारे बाज अफराद मुतासिर हो रहे हैं। मुतासिर होने का मतलब ये है कि फिक्री तजब्जुब का शिकार हो रहे हैं। मुझे मुतासिर होने से कोई शिकायत नहीं है, मुझे फिक्री तजब्जुब के ऊपर उलझन है, तशवीश है कि वो फिक्री तजब्जुब का शिकार हो रहे हैं। फिक्री तजब्जुब का मतलब क्या हुआ? फिक्री तजब्जुब का मतलब यह हुआ कि मैं एक मौकिफ पर था और पूरे इत्मीनान के साथ था और मुझे लग रहा था कि यह रास्ता जन्नत तक ले जाने वाला है। मैंने इस मौकिफ के सिलसिले में एक तनकीद सुनी, चाहे वो जावेद गामदी साहब की तनकीद हो, चाहे वो असरार आलम साहब की तनकीद हो या किसी और की तनकीद हो। मैंने एक तनकीद सुनी और मैं तजब्जुब का शिकार हो गया है कि इसका मतलब मैं गलत रास्ते पर हूं। और फिर मैं इसी तजब्जुब के हालत में मैं अमली जुमूद का शिकार हो गया, काम करना बंद कर दिया, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि ये रास्ता तो गलत है। लेकिन फिक्री तजब्जुब की वजह से क्या है कि मैं अभी सही रास्ते को भी इख्तियार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दिखाने वाले मेरे अंदर तजब्जुब तो पैदा कर रहे हैं कि तुम्हारा रास्ता गलत है, लेकिन मुझे सही रास्ता नहीं बता रहे कि फिर वो सही रास्ता क्या है जिस पर मैं चलकर वहां तक पहुंच जाऊं। तो अब ऐसी सूरत में क्या होगा कि मैं एक तजब्जुब और बेयकीनी का शिकार हो जाऊंगा। जिस रास्ते पर इत्मीनान था वो तो मुझसे छूट गया और नया रास्ता मुझको नजर नहीं आया। इस फिक्री तजब्जुब में बहुत सारे लोग वाक़े होते हैं, जिसके नतीजे में उनकी पूरी जिंदगी बेमकसदियत का शिकार हो जाती है। पूरी जिंदगी, कम से कम इस रास्ते पर एक मकसद तो था, एक रास्ता तो नजर आता था, जिंदगी को एक हदफ तो मिला हुआ था। लेकिन उस हदफ को जब छोड़ा और उस रास्ते को छोड़ा तो ये जो एक बेयकीनी के आलम में खड़े हो गए चौराहे पर कि अब कहां किधर जाए। फर्ज कीजिए कि मैं जा रहा था रास्ते में, सड़क पे एक चौराहे पे पहुंचा और मुझे पता था अभी सीधे ही जाना है। चौराहे पे एक आदमी मिला, नहीं इधर सीधे नहीं जाना है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा? मैं चौराहे पे खड़ा हूं, सीधे तो नहीं जाना, उसने कहा है सीधे मत जाना, लेकिन ये तो उसने बताया नहीं कि फिर जाना किधर है। तो ऐसी सूरत में मैं पूरी जिंदगी चौराहे पर खड़े हुए गुजार रहा हूं। ये तजब्जुब जो एक अमली जुमूद का शिकार कर दे, ये तशवीश की बात है। मैं इसको एड्रेस करना चाहता हूं। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात क्या है, होता क्या है कि यह हम थोड़ा सा शिफ्ट लेते हैं, फिक्री तजब्जुब से कैसे बचा जाए और फिक्री सबात की बुनियादें क्या हो। तो बुनियादें मैं ही समझता हूं कि कुरान मजीद है, हमको मिलेंगी, क्योंकि कुरान मजीद है ही फिक्री सबात अदा करने वाली किताब। कुरान मजीद से हमें क्या मिलेगा? कुरान मजीद से हमको अल्लाह ताला की मंशा मालूम होगी। कुरान मजीद से हमको अल्लाह ताला की मंशा मालूम होगी। होता क्या है कभी कि किसी एक आयत को लेकर उस पर गुफ्तगू हो रही है, किस आयत से मुराद क्या है? वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। इसमें हुकूमत की जिम्मेदारियां बयान की गई हैं या अफराद की जिम्मेदारियां बयान की गई हैं? इसमें उलमा की जिम्मेदारियां बयान की गई हैं या तमाम लोगों की जिम्मेदारियां बयान की गई हैं? ये फर्ज किफाया की बात करती है आयत या फर्ज ऐन की बात करती है? उस एक आयत को लेकर हम उसके गिर्द घूम रहे नहीं। अल्लाह ताला की मंशा इस तरह से नहीं मालूम करना है किसी एक आयत को लेकर। अल्लाह ताला की मंशा मालूम करना है पूरे कुरान मजीद को पढ़ के, कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए एक कुरान मजीद की सूरत में एक किताब नाजिल की है, जिसका मकसद है कि सारे इंसानों तक हिदायत पहुंचे। और उस किताब में ईमान लाने वालों, उस किताब पर ईमान लाने वालों की जिम्मेदारियां भी बयान की गई, जिसमें अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को बहुत खास तौर से बयान किया है।
اور پھر دعوت الخیر کو، دعوت اللہ کو. یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے. پورے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ قرآن مجید کا پیغام تمام انسانوں تک پہنچے. پورے قرآن مجید کا پورا پیغام بغیر کسی کمی بیشی کے. یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے. یہ منشا کسی ایک آیت سے طے نہیں ہوتی ہے. یہ منشا پورے قرآن مجید سے طے ہوتی ہے. کیا یہ منشا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کہ قرآن مجید نازل کیا ہے، اپنا ہدایت نامہ نازل کیا ہے، تو یہ پورا ہدایت نامہ ایز اٹ از سارے انسانوں تک پہنچے، اور انسانوں کے ذریعے سے پہنچے، اور ان انسانوں کے ذریعے سے پہنچے جو انسان اس پر ایمان لائے. یہ ایک خدائی منشا ہے. کم سے کم یہ منشا معلوم ہو جانے کے نتیجے میں ایک فکری ثبات، ایک نوعیت کا وہ حاصل ہو جانا چاہیے کہ مختلف. تو فکری ثبات کی بنیاد کیا ہے کہ قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ کی منشا کو معلوم کر لیں اور اس منشا کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیں، کیونکہ زندگی کا اس سے اچھا کوئی مصرف نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق استعمال ہو جائے. اس سے اچھا زندگی کا کوئی مصرف نہیں ہے. یہاں سے فکری ثبات کی بنیاد ملتی ہے. اب اس کے بعد جو بھی ہمارے سامنے آپشن آتے ہیں، راستے آتے ہیں اور راستہ بتانے والے آتے ہیں، ان سب کو ہم اسی کرائیٹیریا کی بنیاد پر چیک کریں گے کہ کیا یہ اس سلسلے میں ہماری مدد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ہمیں اس منشا سے دور کر رہے ہیں یا قریب کر رہے ہیں، اس منشا کے کسی ایک حصے کو تک محدود کر رہے ہیں یا پوری منشا سے ہم کو جوڑ رہے ہیں. یعنی منشا کو ٹکڑے ٹکڑے تو نہیں کر رہے ہیں. منشا کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا بھی صحیح نہیں ہے. منشا کو مکمل طور پر محفوظ رکھنا صحیح ضروری ہے. اب مثال کے طور پر مسلکی جو دعوتیں ہیں، کسی بھی مسلک کی ہو، بریلوی مسلک، دیوبندی مسلک، حنفی مسلک، شافعی مسلک، اہل حدیث مسلک، کوئی اور مسلک، کسی بھی مسلک کی اگر دعوت دینے کے لیے لوگ بلاتے ہیں اور ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسلک کی دعوت ہے، تو پھر ہم اس کو چیک کریں اپنے اسی کرائیٹیریا کی روشنی میں. خدائی منشا کیا ہے کہ مسلک تبدیل ہو یا زندگی تبدیل ہو. قرآن مجید، پورا قرآن مجید اور پوری سنت رسول یہ مسلک کو تبدیل کرنے کے لیے ہے یا زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے ہے؟ تو اگر زندگی کو تبدیل کرنے والا کوئی آپشن آتا ہے ہمارے سامنے تو اس پر تو ہم غور کریں گے، لیکن زندگی کو تبدیل کرنے کے بجائے کچھ چیزوں کو تبدیل کرنے کی بات اگر ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم وہاں پر ٹھہر کر غور کریں گے کہ یہاں پر کہیں کچھ گڑبڑ تو نہیں ہو رہی ہے. ایک مثال آپ کو دوں. ایک بریلوی کو ایک دیوبندی دعوت کس چیز کی دیتا ہے؟ یعنی ایک بریلوی مسلک بدل کے جب دیوبندی بنتا ہے تو اس کے اندر کیا چینج آتے ہیں؟ وہ سلام پڑھنا بند کر دیتا ہے، اچھا چینج ہے. وہ قبروں پر جانا بند کر دیتا ہے، مان لیجیے اچھا چینج ہے، ٹھیک ہے. وہ اقامت وغیرہ سے متعلق بات چیزیں درست کر لیتا ہے، یہ بھی اچھا چینج ہے. وسیلے سے متعلق بھی بعض اس کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، یہ بھی اچھا چینج ہے. لیکن کیا اس کی پوری زندگی بدلتی ہے؟ یعنی کیا ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے وہ یتیموں کی سرپرستی نہیں کرتا تھا تو اب یتیموں کی سرپرستی کرنے لگے گا؟ اس سے پہلے وہ والدین کی خدمت نہیں کرتا تھا تو والدین کی خدمت کرنے لگے گا؟
اس سے پہلے وہ پڑوسیوں کو تکلیف دیتا تھا تو اب پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دے گا. کیا ایسی کوئی تبدیلی رونما ہوگی؟ نہیں. اس کا مطلب زندگی نہیں بدلی ہے، کچھ چیزیں بدلی ہیں جو اچھی بھی ہو سکتی ہیں، تب اچھی تبدیلیاں ہیں، لیکن پوری زندگی نہیں بدلی ہے. اسی طرح سے اگر کوئی شافعی اور حنفی مسلک میں تبدیلی ہوتی ہے تو کیا ہوگا؟ اگر ایک حنفی شافعی ہوگا تو رفع یدین کرنے لگے گا، آمین زور سے کہنے لگے گا، بسم اللہ زور سے پڑھنے لگے گا، فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنے لگے گا. بعض اور مسائل میں تبدیلی آئے گی، جھینگا کھانے لگے گا، کیکڑا کھانے لگے گا. لیکن کیا اس کی زندگی میں ایسا بھی ہوگا کہ وہ سود کا کاروبار کرتا تھا تو کاروبار چھوڑ دے گا، وہ رشوت لیتا تھا تو رشوت لینا چھوڑ دے گا؟ کیا ایسا ہوگا کہ وہ حنفی تھا تو رشوت لیتا تھا، اب شافعی ہو گیا تو رشوت نہیں لے گا؟ ایسا نہیں ہوگا. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ خدائی منشا کو، یہ پوری خدائی منشا یہاں موجود نہیں ہے. مسلکی تحریکوں میں سب سے بڑی خامی یہ ہوتی ہے کہ وہ زندگی کو تبدیل کرنے کا موضوع نہیں چھیڑتی ہیں، پوری زندگی کی تبدیلی کو ایڈریس نہیں کرتی ہیں، اور اسی لیے وہ کسی زندگی کا نصب العین نہیں بن سکتی ہیں، کیونکہ وہ قرآن مجید کے اس کرائیٹیریا پر پوری نہیں اترتی ہے کہ قرآن مجید پوری زندگی تبدیل کرنے کے لیے آیا ہے. تو ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا، ہمارا وہ موقف ہوگا جس میں پوری زندگی تبدیل کرنے کی بات ہوتی ہو. اسی طرح سے کیا ہوا، تھوڑا ادھر چلتے ہیں. اسرار عالم صاحب کی جب کتابیں آئیں اور لوگوں نے پڑھی تو کتابیں بہت زوردار تھی، انفارمیشن سے بھرپور اور بھاری بھرکم اصطلاحات، اور واقعی لگتا تھا کہ حقائق بیان ہو رہے ہیں. اور پڑھنے والوں میں سے کئی لوگوں کا تحریک پر سے، تحریکی فکر پر سے اعتماد اٹھ گیا. لیکن جب ان سے یہ کہا گیا کہ اب بتائیے ہم کیا کریں، اب ہماری رہنمائی کیجئے، تحریک سے تو ہم بیدار ہو گئے یا متنفر ہو گئے، لیکن اب بتائیے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے. تو انہوں نے پھر ایک رہنمائی کی کہ تم کو یہ کرنا ہے. وہ رہنمائی ایسی تھی کہ وہ کسی کو اپیل نہیں کر سکی، جس کے نتیجے میں اس رہنمائی کو کسی نے اختیار نہیں کیا. لیکن تذبذب کا شکار ہو گئے بہت سارے لوگ، فکری تذبذب کا. یہ اس پوری کوشش کا نقصان ہوا. وہ رہنمائی کیا تھی؟ وہ بڑی دلچسپ تھی کہ چونکہ اب دجال آنے والا ہے، اس کا وقت ہو گیا، اور اب چونکہ انسانی جو کوششیں ہیں اصلاح کی، یعنی مسلمانی کوششیں، وہ اب نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی، کیونکہ دجال کے مقابلے میں تو کسی کی نہیں چلے گی نا، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے اس کا علاج کریں گے. تو اس لیے اب چلو نکلو، برفیلے پہاڑوں میں چلے جاؤ، اور وہاں جا کے جہاں پر زندگی کے کوئی آثار نہیں ہو، تمدن کے کوئی آثار نہیں ہو، اور جہاں دجال کے پہنچنے کی کوئی امید نہیں ہو، وہاں جا کے باقی ماندہ زندگی گزارو. تو اس سے لوگوں نے یہ سوچا کہ اب بعض لوگوں نے اس پر عمل اس طرح سے کیا کہ انہوں نے تحریک وغیرہ کو چھوڑا اور جا کے ایئر کنڈیشن رومز میں اپنے آپ کو بند کر لیا. یہ ہوا، ہم سب نے اس کو دیکھا اور جھیلا، اس کا سامنا کیا. جاوید احمد غامدی صاحب نے بھی جو تذبذب یعنی جو اشکالات اٹھائے اسلامی تحریک سے متعلق، اس میں بھی بالآخر یہی ہوا کہ انہوں نے کوئی واضح رہنمائی نہیں دی کہ ایسی صورت میں اگر یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اور یہ نہیں ماننا ہے، یہ نہیں ماننا ہے، یہ نہیں ماننا ہے، تو پھر ایک مسلمان کو اپنی خدائی منشا کی تکمیل کے لیے کیا کرنا ہے. اس سلسلے میں کوئی واضح رہنمائی دینے کے سلسلے میں وہ ناکام رہے، اور جو بھی کچھ انہوں نے کہا وہ اس پہلو سے تسلی بخش نہیں ہے
کہ اس سے یہ جو منشا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اس صورت میں، جس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا، اس صورت میں وہ سارے انسانوں تک پہنچے. تو یہاں پر لوگ پڑھ کے فکری تذبذب کا تو شکار ہوتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے، جو لوگ غامدی صاحب کے خیالات کو پڑھتے ہیں اس سے متاثر ہوتے ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ فکری تذبذب کا تو شکار ہوتے ہیں، لیکن کسی عملی کوشش کا مظاہرہ نہیں کر پاتے، یعنی کسی عملی تحریک کا حصہ نہیں بن پاتے، اور ان کی زندگی جو ہے وہ بے عملی کا سے دوچار ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غور طلب مقام ہے. ایسی بہت سارے لوگ ہیں اس وقت جو قرب قیامت کی بات کرتے ہیں کہ قرب قیامت کی نشانیاں بہت تیزی سے ظاہر ہو رہی ہیں، اور اب بس دجال آنے والا ہے، اور اب گویا کہ اب اس کے لیے تیاری کرنا ہے. یہ خیال کسی بھی طور پر صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اور سنت رسول میں ہم کو جو مستقل لائحہ عمل دیا گیا ہے زندگی کا، وہی ہمارے لیے مستقل لائحہ عمل ہے کہ جب تک جان میں جان ہے، دجال آئے یا نہ آئے، جب تک جان میں یعنی ہماری زندگی میں دجال آئے یا نہیں آئے، ہمیں اپنی پوری زندگی میں اپنے مشن پر کاربند رہنا ہے، اور ہم اسی کے مکلف ہیں، اور اسی کے سلسلے میں ہمیں جواب دینا ہوگا. تو اس لیے یہ جو میدان چھوڑنے کی جو تجاویز آتی ہیں قرب قیامت کے حوالے سے، ایک صاحب اور ہیں عمران حسین، امریکہ میں کہیں رہتے ہیں، ان کے بھی یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں، وہ بھی قرب قیامت کا حوالہ دے کر لوگوں کو اب عزلت نشینی یا راہ فرار اختیار کرنے کے لیے تیار ہونے کی بات کر رہے ہیں کہ اب تیار ہو جاؤ کہیں بھاگنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا مکلف کیا ہے منشاء الہی کو پورا کرنے کا، بس ہم اسی کے مکلف ہیں. اسی طرح سے کچھ فکری تذبذب سے دوچار کرنے والے وہ ہوتے ہیں، کچھ ایسی تحریکیں ہیں جو محض نعروں پر مشتمل ہیں. مثال کے طور پر خلافت کا احیاء کرنے کی بات کرتی ہیں کہ ہم اب کچھ نہیں ہے، اب خلافت لے کے آنا ہے، ساری کوششیں بند کرو، خلافت لے کے آئیں گے. یہ جو اس طرح کی کوششیں، بظاہر کیا ہوتا ہے کہ ان کے نعرے بہت بڑے ہوتے ہیں اور وہ فوری طور پر متاثر کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن جب طریقہ کار پر گفتگو ہو، جب لائحہ عمل پر گفتگو ہو کہ ہمیں کرنا کیا ہے، کہاں تک جانا ہے، کیسے کرنا ہے خدائی منشا کی تکمیل کے لیے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ سب چیزیں فلاپ ہو جاتی ہیں اور ہمیں صحیح رہنمائی نہیں ملتی ہے. تو اس طرح کی تحریکیں جو نعروں پر قائم ہیں اور بہت بلند بانگ دعووں پر قائم ہیں، لیکن ان کے سامنے کوئی عملی طریقہ کار نہیں ہے واضح، ان سے بھی متاثر ہو جانا دانش مندی کی بات نہیں ہے. اسی طرح سے وہ تحریکیں جو جہاد کی بات کرتی ہیں، وہ بھی بالعموم ایک مبہم اور نہیں نظر آنے والے راستے کی طرف لے کے جاتی ہیں، جس کے خط و خال بالکل واضح نہیں ہوتے. اس سلسلے میں ایک بات بہت اہم مجھے پڑھنے کو ملی ابھی حال میں، وہ یہ کہ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ ہے کہ دین کو کا کلمہ بلند ہو. لیکن حالیہ دنوں میں یا پچھلے دنوں میں اس نام سے جو بھی کوششیں کی گئی ہیں وہ دین کا کلمہ بلند کرنے کے سلسلے میں ناکام رہی ہیں، بلکہ ان سے دین کے کلمے کو نقصان پہنچا ہے اور ان کی صورت شبیہ بگڑی ہے. تو ایسا کوئی بھی کام جو دین کی شبیہ کو بگاڑنے والا ہو
یہ جہاد نہیں ہو سکتا ہے. جہاد دین کی شبیہ کو بگاڑنے تک پہنچانے والا راستہ نہیں ہے. اس سلسلے میں بہت ہمیں واضح رہنا چاہیے. تو یہ کچھ چیزیں تھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی، آپ کے ذہنوں کو تھوڑا سا سوالات پیدا کرنے کے لیے، اور باقی چیزیں اب سوال و جواب کے سیشن میں ہوں گی، اور وہ آپ کے سامنے اب شروع ہوا جاتا ہے. یہ کہ یہ جو ہماری آئیڈیالوجی ہے، تو بہت سارے جو مسلک کے لوگ ہیں، تو ان لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ کیا ہماری آئیڈیالوجی صرف انٹلیکچوئل پیپل کے لیے، یا یہ جو دوسرے لوگ ہیں مسلک کے آڑ میں یہ اپنا بزنس کرتے ہیں؟ نہیں، یہ الزام ہم نہیں لگا سکتے. دیکھیں، کبھی بھی کسی کے اوپر بددیانتی کا الزام مت لگائیے. جی، کسی سے اگر آپ کو اختلاف ہے، فکری اختلاف یا عملی اختلاف، تو اس پر کبھی بھی بددیانتی، یعنی جیسے بزنس کرنا وغیرہ وغیرہ، ایسا بددیانتی کا الزام کبھی کسی پر مت لگائیے. ہاں کیا ہے کہ بات اس پر ہوگی کہ ہمارا موقف صحیح ہے. اب یا تو ہم اپنے موقف کو جس قوت کے ساتھ ہمیں پیش کرنا چاہیے تھا، جس وضاحت کے ساتھ پیش کرنا چاہیے تھا، اور جس سادگی کے ساتھ پیش کرنا چاہیے تھا، یا تو ہم نے اس میں کوتاہی کی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یا کچھ ایسی رکاوٹیں ہیں بیچ میں جو پیغام کو پہنچانے کے سلسلے میں رکاوٹ بن رہی تھی، اور ہم ان رکاوٹوں کو ہٹانے کا انتظام نہیں کر سکے، یا دوسروں نے ان رکاوٹوں کی زیادہ حفاظت کی جس کی وجہ سے ہم ان کو عبور نہیں کر سکے، ہے نا؟ تو یہ سارے امکانات موجود ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے موقف پر پوری طرح مطمئن ہیں اور اس کو قرآن مجید کی روشنی میں بالکل مطابق منشا سمجھتے ہیں، تو پھر ہم اس کو پوری وضاحت اور پوری قوت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کریں، کے لیے بیدار کرے، آگاہ کرے، تیار کرے اور اٹھائے. لیکن کہیں نہ کہیں کچھ وجوہات سے ایسا ہو گیا کہ تحریک اسلامی اس اقامت دین کو خود سے تنے تنہا کرنے والی جماعت بنتی چلی گئی، تحریک بنتی چلی گئی، اور امت جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ جو ریلیشن شپ تھی کہ امت کو بھی اس کے لیے اٹھائے، پوری امت کو، یہ ریلیشن شپ کچھ کسی کمزوری کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں یہ اس طرح کا محسوس ایک تاثر بنا امت میں کہ یہ جو اقامت دین کا کام ہے یہ تحریک اسلامی نام کے ایک تحریک کرنے کا کام ہے، اور ہم جو ہے وہ انتظار کرنے والے ہیں کہ یہ 60 سال میں اب تک کیا کیا اور آئندہ 60 سال میں یہ کیا کریں گے. تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں تم نے 60 سال میں کیا کیا، اور ہم ان سے نہیں پوچھتے کہ تم نے 60 سال میں کیا کیا، کیونکہ یہ جو سب کے کرنے کا کام تھا. لیکن ہم یہ بتانے لگتے ہیں کہ ہم نے 60 سال میں یہ کیا، اور جو نہیں کر سکے اس کی یہ وجوہات تھی. لیکن ہم یہ پوچھنے کا حق اپنے اندر نہیں پاتے ہیں کہ تم نے کیا کیا. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم پوری امت کو یہ بتاتے کہ دیکھو یہ جو کام ہے اقامت دین کا، یہ ہماری سمجھ میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کی توفیق سے، لیکن یہ اس لیے سمجھ میں آیا ہے کہ پھر یہ ہمارے ذریعے سے تم سب لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. یہ ایک ریلیشن شپ مجھے لگتا ہے کہ ایک کمزوری آئی ہے، اس سلسلے میں گفتگو ہونی چاہیے. جی، 2 سوال پوچھتا ہوں. تو یہ ہے کہ جو تنظیم یا تحریک بہت زیادہ فکری اور علمی قسم کی دعوت دیتی ہیں، کیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت کم لوگ ان کی طرف انٹرسٹ دکھاتے ہیں، کیونکہ اہل دماغ ہی ان کی طرف انٹرسٹ دکھاتے ہیں، تو عوام میں ان کی پکڑ بہت گھٹ جاتی ہے، کیونکہ ہر چیز کو فکری طور کے دیکھنا، اس کے بعد پھر پرکھنا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. زندگی کچھ اور ہے، زندگی سوزے جگر ہے، علم ہے سوزے دماغ، یہ دماغ والوں کا مسئلہ ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں پچھلے 11 سال سے تنظیم میں ہوں. میں خاص طور سے علی گڑھ، دلی وغیرہ سائڈ میں بہت سارے لوگ تنظیم کے تھے، وہ کمیونسٹ ہو گئے. تو میرا یہ سوال ہے کہ علم کی کمی یا مطالعے کی کمی یا جی اصل میں یہ کیا ہے، یہ فکری سب کے بعد پھر چھوڑ کر وہ کسی کمیونسٹ تحریک سے جڑ جائے، ہے نا؟ یا تو وہ اس سلسلے میں فکری موقف رکھتا ہو کہ ہاں مجھے یہ حق راستہ نظر آیا، تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ محض ایک مطلب کسی زرق برق چیز سے متاثر ہو کر اور اس کی رنگینیوں سے متاثر ہو کر یا ان چیزوں سے متاثر ہو کر
ایک تبدیلی ہے, ایک راہ کو بدلنا ہے, تو یہ بہرحال اس شخص کے لیے خود ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کیا ایک انسان کو اس طرح کا شفٹ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. تو عام طور سے میرے مطالعے میں یا میرے مشاہدے میں جن تحریکی افراد نے تحریک کو چھوڑ کر دوسری نظریاتی تحریکوں کو یعنی غیر اسلامی تحریکوں کو جوائن کیا, وہ ان کی رنگینیوں سے اور ان کی جو ایک دل کو یعنی جوانی کو متوجہ کرنے والی جو ایک ہلچل ہوتی ہے, اس سے متاثر ہو کر انہوں نے وہ شفٹ لیا ہے. اس کے پیچھے کوئی فکری تبدیلی جو ہے یعنی فکری بنیاد وہ اس کے پیچھے محرک نہیں رہی ہے, ایسا میرا مشاہدہ ہے. پہلی جو بات ہے, دیکھیے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ فکری گفتگو عوام کے لیے نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ کسی موقف کو جب فکری طور پر ایک موقف کو مضبوط پایا جائے اور اس کو اختیار کیا جائے, اور اس کو اختیار کرنے والے کچھ ذہین لوگ ہوتے ہیں, یعنی کسی صحیح موقف کو جب ذہین افراد مل جائیں جو اس کے اوپر پورا شرح صدر رکھتے ہوں, پورا یقین رکھتے ہوں, تو وہ بہت آسانی کے ساتھ عوام کو عوام کی زبان میں اور عوام کے طریقے فہم کے لحاظ سے عوام تک اس بات کو پہنچا سکتے ہیں. اس لیے کسی بھی موقف کو, صحیح موقف کو عوام تک پہنچانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے پیچھے ایک اچھی فکری قوت بھی موجود ہو, ورنہ پھر یہی ہوگا. ورنہ پتہ ہے کیا ہوگا, اب جیسے تبلیغی جماعت کا موقف ہے تو اب عوام میں بہت تیزی سے پھیلتا ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے موقف پر کسی علمی فورم میں یا فکری فورم میں گفتگو نہیں ہو سکتی ہے, وہ گفتگو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. جب ان سے یہ کہا جائے کہ تم قرآن مجید کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے اور قرآن مجید کے پر گفتگو کیوں نہیں ہوتی ہے جو کہ اصل رہنما کتاب ہے, تو اس پر گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جب ان سے یہ کہا جائے کہ فضائل اعمال جو ضعیف احادیث اس میں ہیں اور ایسا 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 ہے, تو کیوں اس کو اپنا نصاب بنایا جائے, تو اس پر گفتگو اور واحد نصاب بنایا جائے, تو اس پر وہ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یا تو یہ ہوگا کہ آپ کوئی ایسا موقف جو عوام کو تو اپیل کرے وہ اختیار کریں اور اس کو لے کے عوام میں چلے جائیں, تو بہت تیزی سے عوام میں نفوذ ہوگا. لیکن فکری سطح پر, علمی سطح پر وہ موقف قابل رد ہوگا اور اس پر گفتگو کرنے کی پوزیشن میں آپ نہیں ہوں گے. تو میں اس موقف کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس موقف کی بات کر رہا ہوں جس کی صحت اور جس کی صداقت اور جس کی حقانیت پر ہر فورم میں گفتگو ہو سکے, کیونکہ ہمیں تو حق اور صداقت کی تلاش ہے, ہمیں عوامی مقبولیت کی تلاش نہیں ہے. تو پہلے ہم اس کو یقینی بنائیں گے کہ جس موقف کو لے کے ہم اٹھے ہیں اس کو حق صداقت کے جو علمی اور فکری پیمانے ہیں وہاں پر اس کو چیک کیا جا سکتا ہے کہ نہیں, جانچا جا سکتا ہے کہ نہیں جانچا جا سکتا ہو تو پھر ہم اس سے آگے بڑھیں گے اور اس سے بہتر موقف کو اختیار کریں گے. اگرچہ اس موقف کو عوام میں بہت مقبولیت حاصل ہو رہی ہو, تو عوامی مقبولیت یہ کسی موقف کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے. کسی موقف کی حقانیت اس وقت ثابت ہوتی ہے جب وہ علمی اور فکری فورم میں اس پر پوری اعتماد کے ساتھ گفتگو ہو سکے, آزادی کے ساتھ, اور وہاں پر اس کو دلائل کی روح سے صحیح ثابت کیا جا سکے. تو میں یہ کہہ رہا تھا, ہمارے موقف میں اور تبلیغی جماعت کے موقف میں فرق یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کا موقف عوام میں مقبول ہے, فکری سطح پر گفتگو نہیں ہو سکتی. ہمارا موقف فکری سطح پر بھرپور گفتگو کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے, عوام میں مقبولیت نہیں ہو پا رہی ہے. تو اس عوام میں مقبولیت کے لیے پھر ہمیں عوامی مقبولیت کے جو فطری راستے ہیں ان کو ہمیں دریافت کرنا پڑے گا. السلام علیکم. محترم, مجھے ایک کلیریفیکیشن کرنا ہے دجال کے تعلق سے. یہ بولنا ہے کہ آپ جس طرح سے ابھی ایک بات بتا رہے تھے کہ کچھ لوگ جو ہے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے گفا پہاڑیوں کے پاس چلے جانا. کچھ دن پہلے واٹس ایپ پہ ایک میسج آیا تھا دجال کے موضوعات کی کتاب کے اوپر سے, تو اس میں سے ایک کتاب کو میں نے پڑھا تھا, مولانا عاصم عمر کی تیسری جنگ عظیم اور فتنہ دجال. اس کے اندر تقریباً یہ سب بتایا جا رہا تھا کہ بھائی وہی لوگ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے جب پہاڑوں کی طرف چلے جائیں گے اور اپنے دین میں مشغول ہو جائیں گے,
اور اس کے اندر دجال کی قیامت کے علامات بھی جو بتلائے جا رہے تھے، جیسے کہ بالوں کے نئے نئے الگ الگ ہیئر جی اسٹائل. جی جی ہاں، تو اس چیز کے اندر آپ ہماری رہنمائی بتائیں کہ یہ چیزیں کس حد تک صحیح ہیں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو اس صورت میں ہوگا جبکہ دجال کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، ہے نا، تب نہ آپ بھاگیں گے. لیکن جب تک دجال نہیں آیا اور دجال کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس وقت آپ میدان عمل سے کیوں فرار اختیار کر رہے ہیں؟ جب تک دجال نہیں آتا ہے، جب تک تو آپ کو اپنی منصبی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہوگا. فکری ثبات کے لیے کیا لایا عمل ہمارے پاس کہ اس کو ہم استحکام کریں اور مضبوط کریں، یہ ایک چیز. اور دوسرا یہ سوال، جس طرح سے آپ نے بتایا جاوید احمد غامدی اور اس طرح کے دوسرے لوگوں سے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ کہ وہ اپنی فکر کو چھوڑ کے ان سے متاثر ہو جاتے ہیں؟ جی جی، جیسا کہ میں نے بتایا نا کہ جہاں تک کہ فکری ثبات حاصل کس طرح سے ہو، تو اس کے لیے تو ہمیں بنیادیں قرآن مجید میں ملیں گی، اور اپنے لٹریچر کو بھی ہمیں اسی نقطۂ نظر سے پڑھنا چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تفسیر ہے. ہمارا پورا لٹریچر دراصل قرآن مجید کی تفسیر ہے، اسی نقطۂ نظر سے اس کو پڑھنا چاہیے. اور پھر قرآن مجید سے ہمارا اصل رشتہ قائم ہونا چاہیے کہ وہی اصل کتاب ہے ہدایت کی. لٹریچر جو ہمیں قرآن مجید سے بے نیاز نہیں کر سکتا ہے. ہمیں ہر حال میں قرآن مجید ہی کو اپنی لٹریچر کی بنیادی اور اصل کتاب ماننا ہوگا، اور اس سے ہم کسی اور کتاب کو پڑھ کر ہم قرآن پڑھنے کی ضرورت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں، چاہے وہ کسی کی بھی کتاب ہو. تو قرآن مجید سے تو ہمارا رشتہ بہت گہرا ہونا چاہیے، اور اس پہلو سے ہونا چاہیے کہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی منشا کو معلوم کرتے رہیں. تو وہ یہ چیز ہمیشہ ہماری رہنمائی میں مفید ہوگی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے وہی کہا کہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کی تحریروں سے متاثر ہوتے ہیں، اس کی وجہ وہی ہوتی ہے کہ ہم بعض دلیلیں ہمارے پاس آتی ہیں، بعض آیتوں کا کوٹیشن، بعض احادیث، بعض یہ بعض وہ، اور ان سب سے ہم متاثر ہو کر وہ جو ہمیں چیک کرنا ہوتا ہے کہ خدائی منشا کیا ہے، اس کی تکمیل ہوگی کہ نہیں، یہ سب کچھ مان لینے سے وہ ہم چیک نہیں کر پاتے ہیں. وہاں ایک گیپ رہ جاتا ہے نا. وہ گیپ جو ہے وہ ہم کو فکری تذبذب سے دوچار کر دیتا ہے. مولانا یہ کہ ہر جماعت کا ایک اپنا فکر ہوتا ہے. جیسا کہ میں تبلیغ جماعت کی بات کرتا ہوں کہ ان کا جو فکر ہے وہ ایک محدود اسلام کا محدود تصور ہوتا ہے ان کے پاس، کہ صرف عبادت مسجد سے جڑے ہوئے رہو یا وہیں رہو. تو جب ان کی فکر محدود ہے تو ان کا عمل بھی محدود ہوتا ہے. اور اسلام کے اس وسیع دائرے میں اگر صرف عبادت کے پوائنٹ کو لے کے چلے تو پھر اقامت دین تو نہیں ہوگا. تو کیا ہم اس وجہ سے اپنی فکر کے بارے میں ان سے بات کر سکتے ہیں، یا پھر ان کو ایسے چھوڑ دینا چاہیے کہ آپ کی فکر پہ کام کیجیے، ہم ہماری فکر پہ کام کریں؟ نہیں، بات تو مسلسل ہونی چاہیے، لیکن وہ بات حکمت کے ساتھ ہونی چاہیے. دعوتی حکمت ہمیشہ ہمارے سامنے ملحوظ رہے، اور اس حکمت کے عملی یا اس حکمت کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں اپنی موقف کو رکھنا چاہیے. ہر ان سے بھی کہیں کہ آپ اپنے موقف کو رکھیں، ہم اپنے موقف کو رکھتے ہیں. آپ ہمارے موقف پر غور کیجئے، ہم آپ کے موقف پر غور کرتے ہیں. تو یہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو تم ہمارے موقف پر غور کرو، ہمارا موقف صحیح ہے، تمہارا موقف غلط ہے. یہ اسٹائل صحیح نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اسٹائل صحیح یہ ہے کہ بھئی آپ کا بھی ایک موقف ہے، ہمارا بھی ایک موقف ہے، ہم دونوں کا اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. تو آئیے ہم دونوں ایک دوسرے کے موقف پر نظر ثانی کرتے ہیں، غور کرتے ہیں. ہم دونوں ایک دوسرے کے موقف پر غور کرتے ہیں. یہ جو طریقہ ہے یہ زیادہ منصفانہ ہے اور زیادہ مناسب ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں اس سے درگزر کرے، اور ہم سب کو خیر کا راستہ اور حق کا راستہ تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ اللہ